बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया और आपके क्रिटिसिज्म का भी बहुत शुक्रिया और मेरे पेट्रन्स का भी बहुत शुक्रिया जिनकी अब तादाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 112 हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज उस बात को ज़रा डिटेल से डिस्कस करके एंड पुट इट टू रेस्ट के लोगों को समझ आ जाए कि ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है अगर ये लाया गया ये फ़ेल क्यों होगा, और मैं बहुत आपको आसानी से समझाऊंगा कि ये क्यों फ़ेल होगा। दूसरी बात हमने करनी है कि ये जो अभी शुरू हो गया है, पीटीआई ने डेमोन्स्ट्रेशन का ऐलान किया है जो कि फ्राइडे से होंगी, आज से। इसके साथ कुछ मुंसलिक चीज़ें हैं। स्पीकर की असम्बली, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने इस्तीफ़ों से लेने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के बाई इलेक्शन की जो चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, साथ साथ जो टेररिज्म की नई लहर आज गई और एमक्यूएम और पीएसपी के साथ जो आपस में उनको जोड़ने की और यूनाइट करने की कोशिशें जारी हैं। और आखिर में एक नया एक पहलू आया है जो कि कुछ फ़ौजी जर्नैल जो कि रिटायर्ड हैं वो आके उन्होंने मुझे कहा है कि हैदर मेहदी जो इस किस्म की बात करता है बाजवा के ख़िलाफ़ और उसको गद्दार कहता है और उसको कहता है कि उसको फांसी दी जाए, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान फ़ौज को कमज़ोर करने के उससे कमज़ोर होती है। तो उसके ऊपर मैं अपना आपको एक ज़ाविया देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ज़रा टेक्नोक्रेट के ऊपर आ जाए। देखिए, पहले तो ये समझे टेक्नोक्रेट का मतलब क्या है। टेक्नोक्रेट का मतलब है कि ऐसे लोगों की हुकूमत लाई जाए जो अपने अपने शोबे में ख़ास महारत रखते हैं, और इसलिए महारत अगर रखते हैं तो वो बेहतरीन पॉलिसियाँ बना सकते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है कि अगर इसके साथ पॉलिटिकल विल और जो सियासी इस्तेकाम हो और सियासी ओनरशिप हो, जो भी उसकी उस वक्त हुकूमत है उसकी, और उसके पीछे जो विल ऑफ द पीपल है वो उसको सपोर्ट कर रही है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अगर चेंज लाना चाह रहा है तो उसके जो सबसे अहम स्टेक होल्डर हैं, अगर वो उस चेंज के पीछे नहीं है और आप बड़े से बड़ा माहिर ले आएँ बाहर से कि यार इस इदारे में तब्दीली ला दो, वो फेल हो जाएगा। ये असूल है। पाकिस्तान का मसला पहले समझे। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला, सबसे बड़ा मसला है पुअर गवर्नेंस, कमज़ोर गवर्नेंस। ये कमज़ोर गवर्नेंस क्यों हुई? इसलिए कि उसके इदारे कमज़ोर हो गए, सारे इदारे कमज़ोर हो गए सिवाय एक के। आपकी अदलिया कमज़ोर हो गई, ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर हो गई, पुलिस कमज़ोर हो गई, आपके बाकी जितने इलेक्शन के इदारे हैं और हुकूमती इदारे जिस किस्म के भी हैं, उनको जो भी चलाता है वो इदारे कमज़ोर हो गए, उस पर बैठे हुए लोग भी कमज़ोर। ये दूसरी बात हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि मईशत बर्बाद हुई, करप्शन बढ़ी, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ, तालीम का म्यार गिर गया, लोगों को जो आम सहूलियात मिलनी चाहिए, पानी, बिजली, गैस, वो या तो मैसर नहीं, अगर हैं तो बहुत महंगी, हेल्थ केयर का निज़ाम, हस्पतालों का निज़ाम कमज़ोर। तो ये पूरा मुल्क जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब ये हुआ क्यों, इसकी भी बार बार रिपीट करने से मैं दोहराऊंगा डिटेल में नहीं, लेकिन इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में 4 दफ़ा फौजी डिक्टेटर आए, जिनके आने से इदारे कमज़ोर हुए, जिनके आने से करप्ट पॉलिटिशियन आए, जिनके आने से गवर्नेंस कमज़ोर हुई, जिनके आने से करप्शन आई, और जिनके आने से बाकी मुल्क में तबाही और बर्बादी आ गई। तो पाकिस्तान का मसला है कि उसके अंदर उसके इदारे का ताकतवर हों, सिविलियन इदारे, और वो एक इदारा जो है फ़ौज, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जिसने हर जगह अपने पंजे फैला दिए हैं, उस इदारे को अपने हद में महदूद करना है। ये है जी पाकिस्तान का मसला। जब आप ये कर लेंगे तो आपके मुल्क के अंदर एक नुमाइंदा हुकूमत होगी जो कि ताकतवर होगी, जो कि ये रिफॉर्म्स ला सकती है कि फ़ौज को महदूद रखे, सिविलियन निज़ाम को मजबूत करे,
سیاسی استحکام لے کے آئے تو تب جا کے آپ کے اندر رہنے والے لوگ اس ملک کے اندر کانفیڈنس آئے گا، انویسٹ کریں گے جو پیسہ دینے والے لوگ ہیں، اور باہر جو لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں آپ کے ملک میں ان میں بھی کانفیڈنس آئے گا، وہ پیسہ لگائیں گے۔ یہ سمپل مسئلہ ہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت اسپیشلسٹ کی اگر آئے گی وہ کوئی اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی۔ وہ فوج کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آرمی چیف کی پاور کو کرب کر سکتی ہے؟ کیا وہ فوج کے اندر جو انتہائی زیادہ بینیفٹس، پلاٹس کا کلچر، سینئر جنرلوں کی عیاشی، اس کو ختم کر سکتی ہے؟ کیا ان کے جو کمانڈ فنڈ کی کرپشن ہے بے پناہ اربوں کی، کھربوں کی، وہ ختم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ جوڈیشری کے ریفارمز کر سکتی ہے؟ بیوروکریسی کے کر سکتی ہے؟ پولیس کے اندر کر سکتی ہے؟ الیکشن کے نظام میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ آپ کے تمام انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ 4-5 پروونس سے 32 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ اگر چاہتی ہے کہ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف جائیں، وہ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک ذرا رتی بھر کا ریفارم نہیں کر سکتی، تو پاکستان کا مسئلہ وہاں کا وہاں کھڑا رہے گا، بلکہ خراب ہو جائے گا۔ اور میں بتاؤں گا کیوں جب میں بات کروں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی نے ابھی ڈیمونسٹریشنز کا اناؤنس کیا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ٹیکنوکریٹک حکومت یہ کام سارے نہیں کر سکتی، اور اگر یہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے، عاصم منیر ہو گیا یا اس کو کوئی مشورے دینے والے احمقوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ، معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے، یا پی ڈی ایم ان کو دے رہی ہے کہ کسی طرح ان کو یہ ایک قسم کا راستہ مل جائے اس پتلی گلی سے نکلنے کا کہ جی اب ٹیکنوکریٹ حکومت یہ گند سنبھالے، ہم جائیں اور اب وہ الیکشن کی تیاری کریں کہ جب الیکشن آئے تو لوگوں کو یاد نہ رہے کہ یار یہ حکومت پہلے تھی، اس وقت تک 6-8 مہینے یہ ٹیکنوکریٹک حکومت تھی، شاید یہ آگے بھی 1 2 سال 2.5 سال چلیں، انہوں نے جو لوٹ مار کرنی تھی وہ کر لی، ان کا اچھا جی 2.5-3 سال بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ سوچ ہو سکتی۔ تو پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو پیسے لے آئے گی کہ معیشت سنبھالا دے، معیشت ایسے سنبھالا نہیں دیا جاتا۔ میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل ویلاگ کر چکا ہوں، مزمل اسلم کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ صرف آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک اکنامک سٹیبلٹی کیسے آتی ہے ملک میں۔ اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، خاص طور پہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج ہو۔ فارن ایکسچینج آپ کے پاس زیادہ کیسے آتا ہے؟ سب سے زیادہ فارن ایکسچینج آپ کے پاس آتا ہے اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں۔ دوسرا فارن ایکسچینج آپ کے پاس بچتا ہے اگر آپ اپنی امپورٹس کو کم کریں۔ پھر آپ کے پاس فارن ایکسچینج آتا ہے کہ آپ کو باہر سے ادھار ملا۔ ادھار کہاں سے ملا؟ ورلڈ بینک سے ملا، آئی ایم ایف سے ملا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملا، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ملا، اس قسم کے جو ادارے ہیں ان سے ملا۔ پھر آپ کو کہاں سے آتا ہے؟ پھر آپ جی اپنے بانڈ فلوٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، سکوک کر لیا، بانڈ کر لیا، 5 بلین کا کر لیا، 1 بلین کا کر لیا، لوگ خریدتے ہیں، آپ ان کو انٹرسٹ دیتے ہیں اور 5 سال کا 10 سال کا کرتے ہیں، ادھر سے آتا ہے۔ پھر آپ کا کیسے آتا ہے کہ آپ یہاں چونکہ معیشت میں پالیسیز اچھی لاتے ہیں کہ جی مینوفیکچرنگ جو ہے، کاروباری جو ہے وہ فیکٹریاں زیادہ لگائے، ان کو بڑھائے، نئی فیکٹریاں لگائے، لوگ دکانداری کریں، جاب کریشن ہو، جاب کریشن ہوگی، پیسہ سرکولیشن میں آئے گا، پیسہ سرکولیشن میں آئے گا تو ٹیکسز بڑھیں گے، تو آپ کے ٹیکسز بڑھیں گے۔ پھر آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ باہر کا انویسٹر کہتا ہے یار یہ پاکستان تو بڑی اچھی جگہ انویسٹ کرنے کے لیے، میں ادھر پیسہ ڈالتا ہوں۔ 2 قسم کے انویسٹر ہیں، ایک اوورسیز پاکستانی، ویسے تو وہ بیچتا ہے اپنے گھر کا راشن پانی چلانے کے لیے، لیکن جو اصل پاکستانی جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا اگر یہاں رول آف لا نہ ہو اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا طریقہ ہے پیسے کمانے کا؟ آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو حکومت پاکستان جن کاروباری اداروں کو چلاتی ہے، اس کو وہ بیچے، لیکن طریقے سے بیچے۔ اور اس کا بہترین طریقہ بیچنا یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی استحکام ہوگا تو ان کی قیمت بڑھے گی، آپ ان کے شیئرز فلوٹ کریں اور اوورسیز پاکستانیز وہ شیئرز لینے کے لیے لائن لگائیں گے۔ جیسے عمران کے زمانے میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو جب آفر کیا تھا تو بے تحاشا پاکستانیوں نے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ
کھولے اور یہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی، جو کہ اب 1/4 ہو گئی ہے، لوگوں نے پیسے دینے بند کر دیے۔ تو یہ ہے مسئلہ اکانومی کا۔ یہ ٹیکنوکریٹ کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی بتا دے، کون دے گا پاکستان کو لون انٹرنیشنل ایجنسیز میں؟ کون پرائیویٹ بینک آپ کو لون دے گا؟ کون باہر کا انویسٹر آپ کو دے گا؟ کون یہاں کا انویسٹر پیسے لگائے گا، معیشت کو بڑھائے گا، اکانومی کو بڑھائے گا کہ جابز کریٹ ہوں، ٹیکسز بڑھیں، ایکسپورٹ آپ کی بڑھے؟ کون کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شارٹ فیلئر ہے۔ بائی دا وے، یہ 1954 سے یہ ٹیکنوکریٹ کی ہے۔ یہ غلام محمد جو بہت ہی منحوس آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایوب خان دوسرا منحوس ہے جنہوں نے مل کے تباہی مچائی ہے پاکستان کی، اس نے ایک کیبنٹ آف ٹیلنٹس کہ جی ماہرین کی میں کابینہ بناؤں گا، وہ 4 سال اس نے ماہرین کی کابینہ بنائی، جس کے نتیجے میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا 1958 میں۔ اس کو کہتے تھے کیبنٹ آف ٹیلنٹس، یہی ٹیکنوکریٹ بیٹھے تھے۔ ایوب خان آیا، وہ بھی ٹیکنوکریٹس لے کے آیا، محبوب الحق کو لے کے آیا، شعیب کو لے کے آیا ورلڈ بینک سے، جس طرح معین قریشی کو ہم نے بلایا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی بڑے ٹیکنوکریٹس آئے، مشرف کے زمانے میں آپ نے دیکھ لیا شروع کے 3-4 سال میں ٹیکنوکریٹ۔ یہ نہیں کر سکتے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، ایک عوامی مینڈیٹ کی سٹرونگ حکومت نہیں ہوگی۔ وہ جب آئے وہ بھی ٹیکنوکریٹ سے پالیسیاں بنائے، لیکن اپنے زور بازو سے اس کو امپلیمنٹ کرائے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو پلیز اگر کوئی بھی اس قسم کا سوچ رہا ہے، عاصم منیر آپ کو کوئی یہ مشورہ دے رہے، یہ بہت ہی بے وقوفانہ مشورہ ہے، احمقانہ مشورہ ہے، اور یہ خاص طور فوجی سمجھتے ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ ہے کہ پیچھے سے ہم ڈنڈا دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ڈنڈا دیتے آئے ہیں 1958 سے، دیکھ لیا آپ لوگوں نے پاکستان کا ڈنڈا دے کے کیا حال کر دیا ہے، اور جو ڈنڈا باجوہ نے دیا ہے نا 9 اپریل کو، اس کا تو سب کو سامنے ہی ہے کہ اس ڈنڈے سے پاکستان کا کیا حال ہوا۔ تو اس کو پلیز بھول جائیں، یہ آؤٹ آف دا کوشچن ہے۔ اب آ جائیں جی پی ٹی آئی کی ڈیمونسٹریشن پہ۔ میں نے پچھلا ایک ویلاگ جو لاسٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو یہ عمران کا اور پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل طریقے سے چلیں گے، ہم لیگل طریقے سے چلیں گے، اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، اگر ہم یہ کریں گے تو ہم فورس کر دیں گے نیشنل اسمبلی کے ڈسولوشن کا، یا 66-67% پاکستان میں الیکشنز کا، وہ 5 سال 2 حکومتیں ہو جائیں گی، تو پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونا بالکل ناگزیر ہو جائیں گے اور کرنے پڑیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ نہ عاصم منیر اس لیے تیار ہے، اور نہ پی ڈی ایم حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ عمران خان آئے گا۔ فوج کیوں نہیں تیار اس کے لیے، اور عاصم منیر کیوں تیار؟ میرے 2 ہائپوتھیسز ہیں۔ ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ عاصم منیر کے پاس اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور مجھے کوٹ بھی کیا ہے اور لوگوں نے، اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے فوج کا پورا مکمل، خاص طور پہ آئی ایس آئی کا اس کا اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بھی آئی ایس آئی کے اندر تبدیلی نہیں کر سکا۔ اس نے 2 اپوائنٹمنٹس کی ہیں، ایک یہ آئی ایس پی آر کے چیف کو لے آیا ہے نیا، اور ایک اس نے وہ 5 کور کمانڈر کو پوسٹ کیا، وہ بھی بےہودہ ترین اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس کو افتخار بابر کو لوگوں کو یہ جیسے کہتے ہیں کہ شوئنگ اے ریڈ فلیگ ٹو اے بل، ایک بھینس کو جو ہے نا یا بل کو آپ نے لال جھنڈی دکھائی ہے، باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جو 10 کور کمانڈر ہے وہ اپنی مرضی کا لائے، سی جی ایس تو لاتا ہے، اس کا جو ایم ایس ہے یہ تو اس کو بھی نہیں چینج کا، وہ بھی باجوہ کا ہے۔ اینی وے، تو یہ میرا خیال ہے کنٹرول میں نہیں ہے۔ طاقت ندیم انجم کے پاس ہے، ندیم انجم کسی حالت میں نہیں ہونے دے رہا، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ہو گیا اس کی اور باجوہ کی شامت آئے گی، بیکاز چاہے عمران کہے یا نہ کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، وہ نہ بھی کرے، باجوہ کا اور ندیم انجم اور ان کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا احتساب ضرور ہوگا۔ اور میری نظر میں جو سخت بات کرتا ہوں آخر میں اس کا جواب دوں گا کہ باجوہ کو آرٹیکل 6 کے انڈر ٹرائل کیا جائے اور باجوہ کو فل کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، کھلی ٹرائل ہو، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو، اوپن ہیئرنگز ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں خیبر سے کراچی تک ان کے اپنے لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، یہ میرا ایبسلوٹ کلیئر ہے۔ دیکھیں فوج نے ایک پاکستان کے سب سے معروف، سب سے مشہور، سب سے پاپولر اس زمانے کے
پولیٹیکل لیڈر کو ہینگ کیا بھٹو، تب سے لے کر آج تک سارے سیاستدانوں کو سانپ سونگا ہوا ہے، وہ فوج کے خلاف نہیں جاتے۔ جس دن آپ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو یا فوجی آمر کو یا جس طرح آرٹیکل 6 توڑا ہے باجوہ کو، جس دن آپ اس دن اس کو لٹکائیں گے، اس کے ساتھ اس کے 2-3 جرنیل جو اس میں شامل تھے، آپ دیکھیں گے فوج بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اس کا ریفارم بھی بہت آسان ہوگا، مشکل کام ہے لیکن بہت ضروری ہے، اور اس کا میں جواب بعد میں دوں گا۔ تو یہ جو انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی ہے نا، یہ انہوں نے کہا دیا کہ جی ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ لوگ ہمیں نہیں آنے دیں گے، الیکشن نہیں کرانے دیں گے، تو ہم اپنا مسل اور پاور دکھائیں گے اسٹریٹس پر، اور یہ بتدریج یہ سخت ہوتی جائے گی ڈیمونسٹریشن، اور بتدریج وائلنٹ ہوتی جائے گی اگر پہلے عقل نہ آئی اور یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ نہ کی الیکشنز کی۔ اس کی دوسری سب سے بڑی مجھے جو نظر آ رہی ہے وجہ وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے راجا رینٹل، وہ جو اسمبلی کے اسپیکرز کی یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ بڑی احمقانہ بات ہے کہ جو 11 تھے ان کو تو بلایا نہیں، ان کی اس نے ایکسیپٹ کر لی، باقی کہتا ہے میں انڈیویجولی بلاؤں گا۔ وہ بہت ہی یہ بھی بڑا ایک کمی گھٹیا قسم کا چھوٹے ذہن کا گجر خان کا رہنے والا آدمی ہے، جس کو ایک بڑا عہدہ مل گیا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو سنبھالوں کیسے۔ یہ اس قسم کے لوگ تاریخ میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی یاد کرتا ہے، صرف گالیوں سے یاد کرتا ہے۔ راجا رینٹل کا بھی یہی حال ہوگا۔ باقی رہ گئے زرداری، نواز اور شہباز۔ زرداری نے بھاگ جانا ہے، شہباز نے ہی بھاگ جانا ہے، نواز نے ہی بھاگ جانا ہے، لیکن کوشش ہے کہ جب تک ڈیلے کریں یا یہ ٹیکنوکریٹ کے چکر میں آئیں لیکن عمران نہ آئے۔ اور یہ اسلام آباد لوکل باڈیز کا جو الیکشن روکا ہوا ہے، پہلے 3 دن پہلے ای سی پی کہتی ہے بالکل تیار ہیں جی، لیکن حکومت نے کہا ہے تو اس لیے ہمیں ان کا جو ہے نا ماننا پڑے گا۔ آج کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں۔ تو خیر جو وہ دوست صاحب ہیں جسٹس جن کے پاس یہ کیس ہے، لگتے بڑے سخت ہیں، انہوں نے بڑے ان کو جو ہے نا آگے پیچھے تھپڑ لگائے ہیں، اور کل ان کا ہیئرنگ ہے کہ آپ آگے ہمیں بتائیں آپ کب کرا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن دیں گے، یہ بات یہاں پر ٹھہری ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا ملانا میرے نظر میں ایک اور یہی پریشر ہے کہ جی کسی طریقے سے اگر مجبوراً الیکشن کرانے پڑے تو کراچی میں اس کے ووٹ توڑو، تو یہ دو جو ٹیررسٹ ابھی بھی ٹیررسٹ ہیں، اس کو ملائیں، بیکاز ان میں جتنے لوگ شامل ہیں یہ سارے وہ لوگ شامل ہیں جو الطاف حسین کے کہنے پہ کراچی کے اندر انہوں نے ٹیررزم کی۔ سارے جتنے یہ لیڈر ہیں ان میں سے ایک بھی بچا ہوا نہیں ہے، جو مرضی جس مرضی کا نام لے لیں، ایک جو ہے قتل و غارت اور ٹیررزم میں اور شوٹنگ میں اور بند بوریوں میں اور لوگوں کو قتل کرنا، ٹارچر سیلنا، یہ سب شامل ہے۔ سب نے پیسہ بنایا، دبا کے پیسہ بنایا، بھاگ گیا، کوئی کینیڈا، کوئی امریکہ، اب چوہوں کی طرح بلوں سے نکل کے واپس اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور ان کو ملانے والا کون ہے؟ کامران ٹسوری۔ اور فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ فوج، آئی ایس آئی۔ کامران ٹسوری خود مرڈر ہے، یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے علی رضا عابدی کی اسیسینیشن میں، جو مبینہ طور پر کیری آؤٹ کی گئی تھی ہماری ایجنسیز نے، فوج کی۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کی بہت ایویڈنس ہے کہ جتنے ٹیلی فون کالز اس کے گھر سے اوریجنیٹ ہو رہے تھے اس کی ہٹ سے پہلے اور اس کے ہٹ کے فوراً بعد، اسی علاقے سے وہ ایک فوجی ادارہ جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کا کراچی میں، ادھر سے آتے تھے اور ادھر سے جاتے تھے۔ یہ ساری ٹرائنگولیٹڈ جو ڈیٹا ہے یہ سب پولیس کے پاس تھا، وہ لگ گیا ہاتھ اور لوگوں کے، اور وہ سب کو پتہ ہے اس کا۔ تو یہ ان کو تیار کرنا، ایک ٹیررسٹ پارٹی کو پھر سے آپ نے ایک انجیکشن دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں کہ وہ ہو انہی لوگوں کے ساتھ جو پہلے ہی ٹیررسٹ ہیں۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا بھیانک کھیل کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیے ٹیررزم پہ۔ یہ پاکستان میں جو نئی لہر آئی ہے، میں اس کو بھی اسی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ عمران جو ہے یہ ڈیمونسٹریشن کرے گا، اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا تیار کرو لوگوں کو۔ تو کراچی میں ایم کیو ایم پی ایس پی کو تیار کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے آپ کو پتہ ہے بندوق کو پستول رکھنے والے۔ ادھر یہ ایم کیو ایم کے یہ جو ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ ہیں، مجھے بہت خدشہ ہے کہ یہ لوگ عمران کی جو پارٹی کی ڈیمونسٹریشنز ہوں گی یہ ان میں گھس جائیں گے اور یہ تخریب کاری کریں گے، اور یہ پولیس اور یہ رینجرز اور یہ فوج کے اوپر فائرنگ کریں گے اگر یہ آمنا سامنا ہوا، اور یہ خانہ جنگی اور تصادم کرائیں گے۔ تو میں
حالانکہ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے عمران کی، یہ اس کو کرنا تھا، اگر وہ یہ نہ کرتا تو یہ تو بالکل ملک کو لے کے کھا جائیں گے. وہ کرے گا، اس کے اندر خدشات بہت ہیں اور خطرات بھی بہت ہیں. اگر اس وقت عاصم منیر کو اپنی ذاتی جو رائے ہے اس کو عمران کے متعلق جو کہ سنا ہے منفی ہے کہ جی وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ اس کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، اس کی فیملی، اس کی بیوی کرپٹ ہے، یہ وہ توشہ خانہ وغیرہ کیس. بائی دا وے آج میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ گھڑی کس نے بیچی؟ یہ بریگیڈیئر وسیم نے بیچی. عمران کے جو ایم ایس تھے، یہ فرا نے نہیں بیچی، یہ بریگیڈیئر وسیم نے. وہ جنرل ہیں ابھی، ان کو بہت پریشر ان کے اوپر ڈالا گیا کہ آپ آ کے پبلکلی عمران کو ڈیفیم کریں. اس نے انکار کر دیا. جا کے ذرا فوج پوچھے نا وسیم سے فرا گوگی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں کہ یار. اور آپ سوچیں 8 مہینے سے یہ حکومت ہے، اگر عمران نے کوئی کرپشن کی ہوتی، کوئی ضابطے کے خلاف کوئی چیزیں، آپ سمجھتے ہیں یہ اس کو چھوڑتے؟ جس طریقے سے انہوں نے اس توشہ خانے کی کیس کو اتنا بتنگڑ بنایا کہ جیسے اس بندے نے پتہ نہیں پاکستان کا سارا خزانہ لوٹ لیا. یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک ایک کوڑی پائی اپنے پاکستان کو دے دی، ایک ایک پیسے کی منی ٹریل دی اپنے بانی گالا گھر کی پراپرٹی کی. اب وہ دوسرا احمد خان نے شروع کر دیا. اتنا بڑا جھوٹا ہے احمد خان، اور یہ مجھے پی ایم ایل این کے اپنے اندر کے بندے کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے اور یہ اتنی معصومیت سے جھوٹ بولتا ہے اور اتنے کانفیڈنس سے. ہم نے اس لیے اس کو اسپوکس پرسن بنایا ہے. یہ پی ایم ایل این کے اندر کے لیڈرز نے مجھے بتایا ہے ذاتی طور پر. تو اب واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ اب جو ہے بات آ گئی ہے کہ یا تو عاصم منیر کو عقل آ جائے اور وہ الیکشن کال کرے، یا یہ اسٹریٹ پاور چلتی جائے گی آگے، وائلنس ہوگا اور وائلنس کی حد بڑھتی جائے گی. اور اگر یہ اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی اور تب کسی کو خیال آیا کہ یار اب الیکشن اناؤنس کر دیں، اٹ ول بی ٹو لٹل ٹو لیٹ. یہ میرا خاص ریکویسٹ ہے. آخر میں میرے متعلق جو کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات کرتا ہوں کہ باجوہ کو ہینگ کیا جائے، آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگایا جائے، ندیم انجم کے اوپر لگ جایا گئے، ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، میں بالکل صحیح کہتا ہوں. میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا تھا نا کہ ایک انہوں نے سیاستدان کو لٹکایا تھا فوج نے، تو سانپ سونگا ہوا 1979 سے. ایک آپ فوجی آرمی چیف کو جس دن لٹکائیں گے، یہ اگلے 100 سال کسی فوجی جرنیل نے خواب میں بھی نہیں سوچنا کہ میں مارشل لاء لگاؤں. یہ میری بات یاد رکھیں. یہ جج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ بیوروکریسی بھی ٹھیک ہو جائے گی کہ یار کل کو، اور اگر ان میں سے بھی ایک ایک لٹکا دو تو بہت ہی اچھا. میں بڑا کلیئر ہوں جی، یہ بات آج نہیں ہے، یہ بات 1960-58 سے مت کرو فوج کمزور ہو جائے گی. ایوب آیا، تباہ برباد کر گیا، 1965 کی جنگ ہم پر مسلط کر گیا. اس کے اوپر بھی کروں گا انشاءاللہ کسی دن. پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کا ذمہ دار 11 سال اپنی حکومت، اس کو کچھ نہیں کہا، سزا تک نہیں ملی. کوئی اس کو غدار بھی نہیں کہتا، ذمہ دار بھی نہیں ٹھہراتا. یایا کو کسی نے کہا جو اس وقت ڈکٹیٹر تھا جب 2 لخت ہوا، بھٹو تو اس کو تو مل گئی سزا پاکستان توڑنے کی، باقی اپنی بربادیوں کی. قتل اس نے نہیں کیا تھا جوڈیشل قتل. ضیاء سزا نہیں ملی، جہاز پھٹ گیا، چلو وہ ہوا. مشرف کو کسی نے ہاتھ نہیں مت کرو فوج کمزور ہو جائے گی. باجوہ نہیں مت کرو. یہ جتنے جرنیل جو اس طرح کی بات کرتے ہیں میں ان کو غدار کہتا ہوں. کیوں؟ وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں اپنے جرنیلوں کو بچانے کے لیے، اپنے فوج کی اس فیسزم کو، اس سانپ جیسے دیو جیسے گرپ کے پاکستان کو بچانے کے لیے. کیوں بھائی؟ آپ کے یہ باپ کی کا ملک ہے کہ آپ ان کو بچائیں گے؟ یہ سارے لوگ تباہ کر گئے ملک. فوجی عامر خود رول کر کے یا کرپٹ پولیٹیشنز کو لا کے. آپ کہتے ہیں ان کے خلاف بات نہ کرو. باجوہ نے ایسی کی تیسی ایسی کی ہے، ملک کو بالکل انارکی، تباہ و بربادی کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. آپ کہیں اس کو کچھ نہ کہو. غداری کی، بیرون ملک سے جا کے
کانسپریسی کی, ڈاکو لٹیروں کو لا کے بٹھا دیا. یار اس کو کچھ نہ کہو, یہ فوج کمزور ہوگی. کمال کرتے ہیں آپ لوگ. فوج کس دن کمزور ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. فوج آج کمزور ہے. فوج کے اندر اتنی سخت اس وقت ڈسکشن چل رہی ہیں آپس میں. 5,000 افسر جس نے استعفیٰ دیا, یہ خاموش بغاوت ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا, میں 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ فوج کے اوپر اتنا سٹریس نہ ڈالیں کہ فوج آپس میں سپلٹ ہو جائے اور خانہ جنگی ہو جائے. یہ مت کریں. یہ اس سے آپ نے بچانا ہے ملک کو, اور اس سے آپ نے فوج کو بچانا ہے. اگر فوج ٹوٹ گئی تو ایک ہی ادارہ رہ گیا, تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آگے کیا حالت ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف افواج پاکستان کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی عوام اور پاکستان, میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوں, اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ساتھ ہیں. ہم ایسی فوج کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو اپنے ملک کے باشندوں کے خلاف جنگ کرے, گولیاں چلائے, ان کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو روکے, کبھی ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی کوشش کرے, عمران کو روکے, ڈسکوالیفائی کرے, خدا نہ خواستہ اس کو اور نقصان پہنچائے. ہم ایسی فوج کے ساتھ نہیں ہیں. چاہے جب میں فوج کہتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں جن کے پاس فوج کی طاقت ہے, اور وہ اوپر کے 2 3 4 جرنیل ہیں, جس میں سے چوٹی کے 2 ہیں, عاصم منیر اور دی منجو. یہ ہے جی خلاصہ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, عاصم منیر کو عقل دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اب تک کے لیے اجازت. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.